बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अनफाल की आयत नंबर 26 से लेकर शुरू कर रही हूँ, 28 तक इंशाल्लाह करूँगी। आम अहकामात हैं, इजी टॉपिक है, गौर कीजिएगा कि हमारे लिए 1444 साल पहले से ये जो कुरान हकीम फुरकानुल हमीद हमारे पास मौजूद है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आजकल के ज़माने के लिहाज से जो कुछ लाइक हमारे इर्द गिर्द हो रहा है और हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, सब लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तदअफ़ूना फ़िल अर्दि तख़ाफ़ूना अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु फ़अवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। और याद करो जब तुम थोड़े थे, कमज़ोर और बेबस समझे जाते थे, मुल्क में डरते रहते थे कि कहीं उचक ना ले जाएं तुम्हें लोग। फिर अल्लाह ने पनाह दी तुम्हें और ताकत बख्शी तुम्हें अपनी नुसरत से और अता की तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। बेशक हम थोड़े थे, यानी कि ईमान वालों की तादाद थोड़ी थी, ज़मीन पर टोटल कुफ्र का बोलबाला था। आज भी देखें कि अहले कुरान वालों के साथ लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और इनकी तादाद कम रह गई है। ज़्यादा जो बोलबाला है वो मुशरिकीन और मुनाफिकीन का है, काफिरों का है ज़्यादा। इसीलिए तो ये खैर मैं उन बातों को बीच में नहीं लाती, आपको बेहतर पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर अल्लाह ताला ने आपके सीने को कुरान करीम को समझने के लिए आपका सीना कुशादा फरमाया है तो दुआ करें कि मेरा आपका हम सब का अल्लाह ताला कुरान करीम को समझने के लिए, इसको सीखने के लिए अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हमारे सीने को कुशादा फरमाए ताकि हम लोग इसको आसानी जैसे अल्लाह की तरफ से ये नाजिल हुआ है ऐसे ही समझ सके। चनाचे मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी तो मुसलमानों को मार दिया जाता था। ये इसका सबसे बड़ा हवाला मैं आपको देती हूँ। जब सहाबा कराम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और फिर इनको हिजरत करने का वो दिया गया, वो लोग इनको शहीद करना चाहते थे और इस्लाम के ख़िलाफ़ से लोग आज भी हैं, ये तो आपको पता ही है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया हुआ है कि आज तुम्हारे पास सहूलतें दस्तयाब हैं। आज ऐसी कौन सी चीज़ रह गई है कि हम लोग अल्लाह की इबादत ना कर सकें या अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर ना चल सकें? क्या कोई उज़्र बाकी रह गया है? या क्या कोई ये कह सकता है कि हम तक अल्लाह ताला के पैगामात नहीं पहुंचते रहे या पहुंचे नहीं हैं? अल्लाह ताला ने इस मॉडर्न दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में अल्लाह ताला ने सारा कुछ वाज़िया कर दिया हुआ है और अल्लाह ताला ने कुरान वाले बंदे हर दौर में भेजे हैं, क़यामत तक इंशाअल्लाह आते रहेंगे। कुरान वाले, कुरान की तबलीग करने वाले। तक़वियत और फ़तह और नुसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें निवाजा। तंगदस्त और मफलूकुल हाल लोग थे, अल्लाह ने इन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता फ़रमाया और इन नेमतों पर अदाए शुक्र का पाबंद बना दिया। चनाचे इन्होंने अल्लाह ताला की इताअत की और इसके तमाम अवामिर की तामील की। यानी कि ये सऊदी अरेबिया के बारे में बात हो रही है। मक्का में इस्लाम उठा, फैला और फिर मदीना में उनका आका और आपके साथियों को, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बुलाना कि हम आपकी माली मदद करेंगे, हर तरीके से आपकी इमदाद करेंगे, जंग व जिदाल हो जाए जो भी हो, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, आप यहाँ आएँ। चनाचे आका को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला और उन्होंने हिजरत की। इसके बाद अल्लाह ताला ने इनको शुक्र करने वाला ही पाया और आज तक माशाल्लाह उसी चीज़ पर ये लोग कायम हैं। बाकी जो ख़बरें वगैरह सारा कुछ वो सब झूठ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तख़ूनुल्लाह व रसूला व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तअलमून वअलमू अन्नमा अमवालुकुम वला औलादुकुम फितनतुम व अन्नल्लाह इंदहू अज्रुन अज़ीम। ऐ ईमान वालो, ना ख़यानत करो अल्लाह और उसके रसूल से और ना ख़यानत करो अपनी अमानतों में, इस हाल में कि तुम जानते हो और खूब जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद सब फितना है और बेशक अल्लाह के उसी के पास अजर अजीम है। यकीनन बेशक
ہماری اولاد اور ہمارے مال جو ہیں یہ فتنہ ہوتی ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ آیا ہم لوگ اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں، یا اولاد کو ہم کتنا سارا قرآن و سنت پر، قرآن و حدیث پر ہم لوگ چلاتے ہیں، ہم ان کو نماز کی کتنی ساری تلقین کرتے ہیں، یا ہم ان کو صدقہ جاریہ بننے کے لیے کتنی ہی کوششیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اولاد فطرہ قرار دی گئی ہے، اس لحاظ سے بھی کہ یہی اولاد والدین کو کفر کے اس دائرے تک داخل کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، والدین کو دوزخ کا سامنا ہو سکتا ہے، جہنم میں جا سکتے ہیں۔ بہرحال اولاد کے کیے ہوئے گناہوں کی پوچھ والدین مرحومین سے نہیں ہوگی۔ اگر والدین نیک تھے اور اولاد ان کی اچھی نہیں نکلی تو اس بارے میں ان کی پوچھ نہیں ہوگی۔ صرف صدقہ جاریہ نہیں ہوگی اولاد، اور تو باقی اولاد کے لیے ہی ہم لوگ مال جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا، آزمائش قرار دیا۔ چنانچہ یہ آیت تو حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو قریظہ کے یہود کی طرف بھیجا تاکہ وہ رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے قلعہ خالی کر دیں۔ ان سے یہودیوں نے ابو لبابہ رضی اللہ سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ اگر ایسا نہ کیا تو وہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے اگر تم نے قلعہ خالی نہ کیا۔ فوراً ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے یہ راز کھول دیا ہے۔ ان کو بہت پچھتاوا ہوا۔ پچھتاوے میں انہوں نے قسم کھا لی کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہو چکی ہے جو میں نے ان کو بتا دیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نہ تو میں کھانا کھاؤں گا اور نہ میں کوئی اور کام کروں گا، نہ میں باہر جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ لیا، ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ 9 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ بھوک پیاس کی شدت سے آپ بار بار غش کھا کر گر جایا کرتے تھے، پھر اٹھ جایا کرتے تھے۔ اپنے آپ کو رسیوں میں باندھ لیا، اتنی بڑی انہوں نے خود کو سزا دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ان کا راز افشا کر دیا اس وجہ سے۔ چنانچہ کہنے لگے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، بے شک میں اسی حال میں مر جاؤں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیغام آ جائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، تب میں اپنے آپ کو اس قید سے چھٹکاری دلا سکوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باہر چلو نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام وغیرہ جو اور بزرگ آتے رہے، وہ ان کو کہتے رہے کہ ٹھیک ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، بس کر دو۔ وہ کہنے لگے نہ، جس دن میری توبہ قبول ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خود آ کر کھولیں گے۔ چنانچہ لوگ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کو صدائیں لگانے لگے اور لوگ ان کے پاس آتے رہے۔ انہوں نے اینڈ میں بھی یہی کہا کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ آقا مجھے آ کر نہ کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پیغام آ گیا کہ مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ خود کھولے۔ تو آقا نے ان کے ہاتھ خود کھولے، اور اس طرح انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو لبابہ رضی اللہ نے، یا رسول اللہ میں نے منت مانگی تھی کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں اگر میری توبہ قبول ہو گئی تو میں صدقہ کر دوں گا۔ تو آقا نے فرمایا 1/3 کافی ہے، یعنی کہ مال کا 1/3 حصہ، تیسرا حصہ کافی ہے، وہ صدقہ کر دو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جبکہ حضرت شان نزول کے لحاظ سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان مکہ سے نکلا تو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ کو یہ خبر دے دی کہ ابو سفیان فلاں مقام پر ہے، اور ایک منافق نے ابو سفیان کو لکھ بھیجا کہ محمد تمہیں پکڑنا چاہتے ہیں، اس لیے محتاط ہو جاؤ۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ اتری۔ یہ حدیث اگرچہ غریب ہے لیکن حوالے ہیں یہ شان نزول کے لحاظ سے، اس لیے میرا کام بنتا ہے کہ میں بیان کروں۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا کا قصہ ہے کہ انہوں نے فتح مکہ سے متعلق رسول اللہ کے قصد سے قریش کو آگاہ کرنے کے لیے ایک خط لکھا
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس خط کے متعلق بتا دیا کہ اس طرح کر کے مسلمان کوئی خیانت کر رہا ہے، چنانچہ آپ نے اس کے پیچھے آدمی لگا دیے اور خط پکڑا گیا۔ آپ نے حاتب کو بلایا تو انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ فاروق اعظم پاس کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اس کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو مارنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اور خیانت کی ہے، آقا نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس نے بدر میں شرکت کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ جو چاہو میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو چاہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، بخش دیا ہے۔ سیدنا ابن عباس تخون و اماناتکم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد وہ اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امین بنایا ہے، یعنی کہ فرائض کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، عمرہ اگر استطاعت ہو تو، زکوٰۃ، جہاد۔ مطلب یہ کہ آپ اپنے فرائض کو ترک نہ کرو، اور لا تخانوا اللہ والرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سنتوں کو ترک نہ کرو اور معصیت کا ارتکاب نہ کرو۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے تو اس کی مرضی کے مطابق بات کرو اور پھر اس کی غیر موجودگی میں اس کے اگینسٹ باتیں نہ کرو، ایسا کرنا امانتوں کے لیے باعث ہلاکت ہے اور تمہارے لیے خیانت قرار دیا گیا ہے۔ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سن کر دوسروں کو بتا دیتے تھے، اس طرح وہ خبر مشرکین تک پہنچ جاتی تھی۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے بعد ایسا نہیں کرنا، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایک تو ہم جو بندہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اس کے خلاف بات نہ کریں۔ اس کا ذکر سورۃ حجرات میں، سورۃ نور وغیرہ میں ہے، جو میں نے ابھی بات بتائی آپ کو، نہ کریں، کیونکہ اس سے فساد ہوتا رہا ہے، اور ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کے راز افشا کرنا کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا، یا ان کے ساتھ خیانت کرنا کہ ان کے سامنے کہہ لیا کہ ہاں میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں وغیرہ وغیرہ، اور کافروں میں جب جائے، منافقوں میں جائے، مشرکوں میں جائے تو کہے کہ نہیں تم ٹھیک ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے اولاد اور مال فتنہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں میں اس چیز کا ذکر ہے، سورۃ بقرہ میں بھی ہے، سورۃ تغابن آیت نمبر 14، آیت نمبر 15، سورۃ منافقون آیت نمبر 9، سورۃ انبیاء آیت نمبر 35، یعنی کہ بہت سارے مقامات پر ہے کہ ان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے، اور جنت تمہارے لیے اموال و اولاد سے بہتر ہے، یعنی کہ اس کے پاس، اللہ کے پاس اولاد اور مال سے زیادہ بہترین چیز کیا ہے؟ جنت ہے، جس میں ہر طرح کی آرائشیں ہوں گی۔ بہت دفعہ آپ کو میں بتا چکی ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ابن آدم تو مجھے تلاش کر، میں تمہیں مل جاؤں گا، اور اگر تو نے مجھے پا لیا تو ہر چیز کو پا لیا، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا۔ جس شخص کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، جو کسی کے ساتھ محبت کرے تو رضائے الہی کی خاطر، اور جسے آگ میں ڈالا جائے اس بات سے زیادہ پسند ہو کہ اسلام کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول چاہے وہی کرنا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کے والدین بھی آپ کو منافقت، شرک یا ایسا عمل جو کفر کی طرف جاتا ہو اس کا کہیں، تو یہی ایک چیز ہے جس کے لیے آپ والدین کو نہ کہہ سکتے ہو، لیکن نہ تو آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے اور نہ ہی کچھ اور کرنا ہے، چپ کر کے سائڈ پہ ہو جانا ہے، ان کے ساتھ بحث مباحثہ یا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ واشکروا لی وبالوالدین، کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی، اللہ کے بعد والدین کی اہمیت ہے، ان کا مقام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال، اولاد بلکہ اپنی ذات پر بھی مقدم ہے، یعنی کہ رضائے الہی کی خاطر آپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ اور رسول تمہیں تمہاری اپنی جانوں، مال، اولاد، دولت وغیرہ ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ آقا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اس کی ذات، اہل، مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بے شک